बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई और मैं हूँ शिराज खान। पाकिस्तान के हालात जिस तरह के हैं वो आपके सामने हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है और ज़िंदगी के हर शुबा में जिस तरह के इस वक्त माशी हालात हैं, मुल्क के सियासी अदम इस्तेकाम है। जब ये पाकिस्तान के हालात देख कर जो हमारा नौजवान तबका है जो वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होता है, तो वो या यूके का, यूरोप का, अमेरिका का या मिडल ईस्ट का उधर का रुख करता है। जब वहाँ जाता है तो उसको किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और ये लोग जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं उनकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, अपनी अपनी कहानियाँ हैं। आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह बोटों के अंदर किस तरह लोग अपने कारोबार, अपनी ज़मीनें माँ बाप की या कर्ज़े लेकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में एक अंदाजे के मुताबिक कई लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं और ये वो नौजवान तबका है जो डेस्परेशन की सूरत हाल है। जब वो बरतानिया में आते हैं या यूरोप में जाते हैं या मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं तो उनको बाज़ को दिहाड़ी के ऊपर काम मिलता है। अगर मज़दूरी 10 पाउंड है पर घंटा तो उन्हें 5 पाउंड दिए जाते हैं। कई शहरों के अंदर उनको लोग काम देने से डरते हैं, वो इलीगल होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो कबूल करते हैं। बाज़ अफराद ओवर स्टे हो जाते हैं या गैर कानूनी तौर पर जो उनकी एंट्री होती है वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी जाती है। इन तमाम तर जो माशी तौर पर लोग इमिग्रेट्स करते हैं या मजहबी तौर पर उन्हें कोई अपने मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है या किसी किस्म का जबर का सामना किया जाता है, तो फिर ये जो मगरबी ख़ास करके जो माशरे हैं इनको पता होता है जब इनकी रजिस्ट्रेशन होती है या ओवर स्टे हो जाते हैं तो इनके साथ रहम दिलाना तरीके से इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर इनके केस सुने जाते हैं। बाज़ इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाते हैं लेकिन अपीलों का हक दिया जाता है, केस सुना जाता है, सरकारी वकील किए जाते हैं और टाइम टू टाइम जब बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन इन मुल्कों में हो जाती है तो सियासी तौर पर जो हुकूमतें हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वाइट पेपर जारी करते हैं और इनको टाइम के साथ कुछ अरसे के बाद फिर इनके जो औलादें भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। ये बच्चे छोटे आते हैं तो साथ लेके आते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें माशरे के अंदर मदगम होने के लिए स्टे मिल जाती है। कम अज़ कम 80-90% इसकी रेशो है। बाज़ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं, वापस भेज दिए जाते हैं, लेकिन ये केस टू केस मामला होता है। मैंने ये इतनी लंबी तमीद इसलिए बांधी है कि जो अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कहा यह जा रहा है जो गैर कानूनी है, जिनके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं, उन्हें अब हुकूमत पाकिस्तान वापस भेज रही है। उनकी तादाद तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोई 17 लाख या 20 लाख है। पाकिस्तान के आदाद व शुमार डिफरेंट हैं। 31 अक्टूबर को आज आखिरी डेट है कि आज के बाद मुख्तलिफ़ सेंटर कायम किए जाएंगे और इन लोगों को ज़बरदस्ती या जिस तरह भी इनका तरीक़ाकार है वो अफ़गानिस्तान में भेजा जाएगा। हुकूमत ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी। मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है, जो अफ़गानी पाकिस्तान में आए हैं वो कोल्ड वार की वजह से आए हुए हैं। 2500 किलोमीटर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है। ये बॉर्डर हमें सिक्योर करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। कोल्ड वर्ल्ड वार सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, यहाँ पर आया तो वहाँ से रेफ्यूजीज़ ज़िया-उल-हक़ का दौर था, वहाँ से रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आए, अफ़गानियों की मदद कर रहे थे जो जहाद कर रहे थे, जिसमें उसामा बिन लादेन भी आया, जिसमें बहुत सारे दूसरे अरब लोग भी वहाँ पर आए और वो अमेरिका भी उसकी उस वक्त मदद कर रहा था रशिया के ख़िलाफ़, हमें पाकिस्तान को असला दे रहा था और फिर हमारे लोग वहाँ जाते थे और वो वहाँ पर लड़ाई लड़ते थे रशिया के ख़िलाफ़।
اس کے بعد ہمارے اوپر ظاہر ہے ہمیں اس کے اقوام متحدہ سے ہمیں ان افغان مہاجرین کو پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ ان کی لک آفٹر کریں. یہ لوگ پہلے کیمپوں میں رہتے تھے, بعد میں یہ عام شہریوں کی طرح رچ بس گئے. یہ جب کولڈ ورلڈ وار ختم ہوئی 1989 میں تو پھر افغانی بہت سارے واپس چلے گئے, لیکن بہت سارے پاکستان کے اندر سیٹل ہو گئے اور وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے. وہ اب پاکستان کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب ایک ایشو اٹھا ہے کہ یہ سیکیورٹی کی بنیاد پر ہمیں ان کو واپس بھیجنا ہے, واپس افغانستان بھیجنا ہے. میرا ایک موقف ہے کہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جعلی شناختی کارڈ کیسے بنے, ان لوگوں کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس وقت جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے ایمنیسٹی دی جانی چاہیے, ان کو معاف کیا جانا چاہیے, انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں اپنے ملک میں رہنے دیا جانا چاہیے اور سب کو نکالنا نہیں چاہیے. اگر تو جو کرمنل ہیں, کسی جرم میں ملوث ہے, وہ کسی دوسرے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی دھماکے میں ملوث ہیں, تو پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں سزا ہونی چاہیے, اور جب وہ سزا بھگت لیں تو انہیں واپس ان کے ملک میں ڈپورٹ کر دیا جائے. لیکن آپ ان 20 لاکھ لوگ جو ہیں, 25-26 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اس میں اگر 20 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں تو انہیں معاشرے کے اندر مدغم کر دیں. انہیں ایک وائٹ پیپر یا ایک انسانی ہمدردی کے لیے انہیں ایمنیسٹی دی جائے, انہیں معافی دی جائے, اور یہاں ان کے کاغذات وغیرہ رجسٹریشن وغیرہ کر کے ان کو یہاں رہنے دیا جائے. اور بہت سارے لوگ 6-7 لاکھ کہا یہ جا رہا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ جا بھی چکے ہیں, جا بھی رہے ہیں, لیکن سب کو زبردستی آپ واپس بھیجیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ نفرتیں بڑھ جائیں گی. 71 میں جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو آج جب بنگلہ دیشی ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. ان کے ذہن کے اندر وہ ہسٹری ہے کہ 1971 میں جب وہ جدا ہوئے یا ہمارا ایک بازو تھے, وہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا, ہماری اس وقت کی فوج ان کے خلاف لڑی, وہاں پر کس طرح ظلم و جبر ہوا ان کے ساتھ. تو ان کے ذہن میں وہ ہسٹری ہے, اور پھر یہ اپنے ملکوں سے جب باہر جاتے ہیں تو پھر ہمیں بڑے پیار سے تو دیکھتے ہیں, لیکن ان کے ذہن کے اندر وہ زخم جو ہے ابھی تک موجود ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے افغان بھائیوں کا کولڈ ورلڈ وار کی سر جنگ کی بات کریں, یا پھر امریکہ افغانستان کے اندر آیا, اور ہم پاکستانی جب پاکستان ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, امریکہ کی ہم نے اطاعت کیا, اور دونوں دفعہ, ایک دفعہ جنرل مشرف کا مارشل لا تھا اور ایک دفعہ جنرل ضیاء کا مارشل لا تھا. تو اس وقت جو افغانی یہاں پر آئے تو ہم نے پھر طالبان کی حکومت ہم نے بنوائی, 2 دفعہ طالبان کی حکومت آئی, اور اس میں ہماری ٹیک تھی, ہماری اس میں مرضی شامل تھی کہ افغانیوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ابھی ورلڈ کپ میں پاکستان ہار گیا افغانستان سے, تو ایک جو ان کا کھلاڑی تھا جسے مین آف دی میچ قرار دیا گیا, اس نے اپنا کپ لہرایا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں کپ ان افغانیوں کے نام کرنا چاہ رہا ہوں جن کو پاکستان سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے. اور پھر جب پاکستان افغانستان سے ہار گیا تو انہوں نے پھر اس دن کو نیشنل ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا, اور ہر سال اس دن چھٹی ہوا کرے گی. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ہم سے کس قدر نفرت کرتے ہیں. پھر افغانیوں کے بہت سارے ریسٹورنٹس یا فوڈ بڑا مشہور ہے. ابھی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس یو کے میں ہیں یا یورپ میں ہیں, وہ افغانیوں کے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں, تو ان کے ذہن میں کام کرتے ہوئے انہیں ملازمت کے مواقع حالانکہ یہاں پر ایکول اپرچونیٹیز یا یکساں بنیادوں پر جابز ملتی ہیں, لیکن جو جاب دینے والے افغانی ہیں ان کے ذہن میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ پاکستان ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یہ 2500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, اس کو آپ نے سیکیور بنانا تھا, اور ویسے بھی انسانی فطرت ہے کہ اس کو سیکیور نہیں, آپ جتنا بھی بارڈر
کنٹرول کر لیں، لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ یہاں اگر یو کے کی بات کریں تو دوسرے ملکوں سے لوگ لاریوں میں برطانیہ آ جاتے ہیں، لاری اور ٹرک ہوتے ہیں جو بڑے، ان کے اندر لوڈنگ والے ٹرک، اس میں لوگ آ گئے ہیں، انسانی اسمگلنگ جاری رہتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ پاکستان کوئٹہ آتے ہیں، کوئٹہ سے ایران جاتے ہیں، ایران سے کسی طریقے سے ترکی جاتے ہیں، ترکی سے بورڈ پکڑ کر پھر نہ جانے کدھر کدھر جا کر وہ اسپین میں آ جاتے ہیں، اسپین سے پھر یورپ کے باقی ملکوں میں ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا بارڈر کنٹرول یا سیکیورٹی کا نظام بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، بہت اپ گریڈ ہے، بہت جدید ہے، اور لیکن اس کے باوجود انسانی اسمگلنگ جو ہے یا انسان ٹریول کرنے میں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور مدد دیتا ہے، یا ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ملکوں کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر ٹائم ٹو ٹائم ایمنسٹی اسکیمیں نکلتی ہیں، حکومتیں وائٹ پیپر جاری کرتی ہیں، اور پھر یہ لوگ آ کر یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھی ویزے مل جاتے ہیں، بہت سارے اسائلم سیکر ہیں ان کو بھی اسٹے مل جاتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اوور اسٹے والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں فیملیز پیدا ہو جاتی ہیں، تو انسانی فیملی ان کی ہو جاتی ہے لمبی چوڑی، اور وہ یہاں سے ان کو نکالنے کے لیے حکومت سمجھتی ہے انسانی ہمدردی کے تحت کہ ان کو نہ نکالا جائے۔ تو میری پاکستان کے ارباب اختیار سے، حکومت سے یہ گزارش ہے، اپیل ہوگی کہ دیکھیں ہماری آج بنگلہ دیشی ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ذہن میں جیسا میں نے بتایا کہ جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے حالات ماضی میں قطر میں پیدا ہوئے، آج ان کی اکانومی دیکھیں، آج ان کے حالات دیکھیں کس طرح ہے، وہ بھی ہم سے ذہنی طور پر اتنے قریب نہیں ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ تجارت کرنے کے بجائے انڈیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایران کے حالات سے ہم لا تعلق ہو گئے، ایران سے ہم نے بگاڑی ہوئی ہے، ہمارا نیبر ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، اور پھر اب افغانستان میں ایک حکومت ہم نے خود بنوائی ہے، ہم نے ان کا بوجھ برداشت کیا ہے، 1980 سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے اگر دشمن ہو جاتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ویسے بھی بائیلیٹرل جو ہے وہ کسی سطح پر اتنے خوشگوار نہیں، اور پراکسی وار جاری رہتی ہے۔ ایران کو ہم نے اپنے آپ سے دور رکھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے اگر ہم قریب ہوئے، ایک زمانے میں آصف علی زرداری کے ٹائم میں ہم گیس لینا چاہتے تھے تو ہم گیس نہیں لے سکے تھے، چونکہ امریکہ اس سے ناراض ہو جاتا، جو اس کے اوپر جو ہے اقتصادی پابندی ہے۔ آج بھی اس سے ہم آئل لے سکتے ہیں، گیس لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لیتے ہیں چونکہ ہم ڈرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور جو کچھ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں خود چونکہ ریفیوجیز ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، میری طرح بہت سارے پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، اور یہ 90 لاکھ یا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ ہر کسی کی یہ سٹوری ہے کہ یہاں ان معاشروں میں آئے اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سٹے بھی ملی، اور وہ انہوں نے رہائش بھی اختیار کی۔ تو ہمیں کم از کم ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کلمہ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے جو بھی مسلمان بھائی ہیں، اتنی کرولیٹی، اتنا ظلم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور ڈنڈے سے سارے معاملات سیدھے نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ لیڈرشپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، نسلوں کو اس کی پے پرائز کرنی پڑتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔